यहाँ पे क्या की चैम्बर क्या कर रहा है, तू वाड़ के बगा, तू काट के बगा, ये क्या तरीका है। इवन सब्जियों, टिंडों, टमाटर, बीजों तक टैक्स में आ गया। उमर सलीम साहब ने जिस तरह से कहा है कि वो चैम्बर जाएंगे, अगर वो चैम्बर जाते हैं, इसकी नौबत आती है तो आप जाएंगे उनके साथ? सर वो देखिए मेरा ग्रुप है, एज अ ग्रुप अगर हमें वो चैलेंज करते हैं कि जी आप चैम्बर नहीं आ सकते, तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हमाकत है। क्यों नहीं हम आ सकते, हम एज अ ग्रुप भी जा सकते हैं, चैम्बर तो सबका सबका है एज अ बिजनेस ये मीटिंग। बताएं। तो इसमें हम पूरा अपने भाई उमर सिंह के साथ। लेकिन जब हमने वो मुआहदा देखा आपका जिम खाने वाला, वहां पे वो बारियां बारियों की भी बात तय की उन्होंने और टॉस की भी बात लिखी है, तो ये बड़ा खुला तजाद नहीं है ये? बिल्कुल ऐसे देखे ना, मुझे अंदाजा था कि ये मुझे कि आप भी ये सवाल करेंगे और मुझसे लोग करते हैं। इलेक्शन के बगैर ही किसी को बारी मिल जाती है, इसको भी सपोर्ट करेंगे आप? इश्यूज की सियासत करता हूँ, बारियों की सियासत में कायल ही नहीं हूँ। पहली बुनियाद ही इस चीज की थी, ये कोई तरीका नहीं कि उनके लीडर्स ने जो गलत काम किया उनके ग्रुप में बल्कि ऊपर तक खुरम साहब को, खान साहब तक सबने उनको सपोर्ट किया। ये नहीं देखा कि उन्होंने सही किया या गलत किया, सिर्फ ये देखा कि साडा ग्रुप है। सियासी मुखालफिन जो है वो गवाही देंगे कि मेरे घर आके एक नहीं चार मुझे कहते थे सदर आ जा, सदर आ जा, हमारी तरफ से आ जाओ। आप ये देखें कि पहली दफा कारोबारी बंदे को मुजरम बना दिया गया। मुजरम मुजरम क्या कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑडिट के नाम पे 10 साल सजा का लॉ बना दिया गया। क्योंकि मैं हमेशा, आपने देखा है कि मैं इश्यूज की सियासत करता हूँ। यहाँ पे बदकिस्मती ये है गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कि यहाँ पे जातियात की सियासत होती है, पर्सनैलिटी की सियासत है, वो बंदों की सियासत है। हालांकि ऐसे सियासत ये बेसिक असूल है ही नहीं। तो ये जो मेरे भाई हैं मियां उमर सिंह साहब, ये उनके बारे में पहले पॉजिटिव या बैकडोर चल करके हैप्पी थे। अब देख लिया उन्होंने। मैं तब भी इनको ये समझाता था कि ये आपके किसी काम नहीं आना। तो लड़ाई हुई सुपर एशिया में और ये हुआ और तब मेरे पास आया, तो ये उनके पास बड़ी देर से आता रहा। पुराना हवाला बैकडोर बड़े पुराने चलते रहे। जुमे वाले दिन एक तो ये रखते हैं, इनको पता होता है कि जुमे को नॉर्मली मैं लाहौर मसरूफियात होती हैं, तो मैं नहीं आ सका। तो आपकी वजह से रखते हैं जो मैं? मुझे तो यही लगता है, लेकिन ज्यादा तो यही है। ये एक जो प्राइमरी फेल बंदे को आप नुमाइंदगी दे रहे हैं चैम्बर की, आप जुल्म कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ। मौजूदा सदर की बात, मौजूदा सदर की बात मैं कर रहा हूं। अब मैं एज अ फैमिली चल रहे हैं, बिजनेस ग्रुप अब एक ग्रुप हो गया, कोई ये फाउंडर, कोई इत्तेहाद, कोई एहसास कुछ नहीं है। अब एक जो रहेगा वो एक ग्रुप की अम्ब्रेला के नीचे रहेगा। जो खुद ही अपना नाम अलहदा करना चाहे तो उसकी मर्जी है। जो हमारा पहले दिन हम अपना बयानिया लेकर के चले हैं, आज तक हमारा वही बयानिया है। उस बयानिए की उस दिन नफी की गई, ये बात आपकी ठीक है। जिम खाना की हद तक उसके जवाब दे आमिर साहब है। उसके कड़वा नहीं सर, तो इस तरह से ये तो बुनियादी असूल मैं बता रहा हूँ ना। हम कर नहीं सकते, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मैंडेट नहीं दिया। हम हर किसी के दिल की आवाज कैसे बन सकते हैं? सिर्फ एक ही सूरत में बन सकते हैं कि उनको मौका दें वोट डालने का। मैं हल्फन कहता हूं और मेरी इस चीज की दुश्मन गवाही देंगे। चले दुश्मन मेरे जो सियासी मुखालफिन सियासी मुखालफिन अच्छा वर्ड है, दुश्मन सख्त वर्ड। आज तक मेरी जिंदगी पर 25 साल प्रैक्टिकल लाइफ कारोबारी आपकी माशाल्लाह, इस तरह का बजट नहीं हमने देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद सलाम खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन किराम, फैसल फारूक सागर किनारे के साथ आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। मेरे साथ आज जो मेहमान हैं, गुजरांवाला में बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी जबरदस्त नुमाइंदगी करते हैं, बड़ी मजबूत और तवाना आवाज है और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जनाब अता फरीद चौधरी साहब हमारे साथ आज मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया अता फरीद चौधरी साहब आपका। इससे पहले कि हम मुख्तलिफ इश्यूज पे बात करें आपसे और आपके ख्यालात मालूम करें, ये बिजनेस कम्युनिटी किस मोड़ पे मामलात को ले आई है या हाथ उनके कंट्रोल में ले रहे हैं आपकी कम्युनिटी के? हम गुजरांवाला जिमखाना को देखते हैं और गुजरांवाला चैम्बर को देखते हैं, तो अखलाकियात, एक दूसरे का लिहाज वो पीछे चला गया और इस तरह की सूरत हाल बन गई है कि अब बाकायदा धमकाने तक आ गए मामला एक दूसरे को। इसको अफसोसनाक भी कहा जा सकता है एक लिहाज से। तो आप क्या कहना चाहेंगे पहले तो इसके लिए? सर गुजारिश ये है कि पहली बात तो यही है कि बिजनेस कम्युनिटी एक जो है वो कहा जाता है, बल्कि माना जाता है कि एक मुआशरे को एक लीडर्स की हैसियत उनको हासिल होती है।
اپنے ان کے جو ورکرز ہوتے ہیں یا جو معاشرے میں وہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، تو ان کے اندر اگر تعلیم نہ ہو تو تربیت کا عنصر ضرور پایا جاتا ہے۔ قسمتی ہے یہ جو ہم اخباروں میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ پچھلے 3-4 دن سے جو معاملات چل رہے ہیں، اب وہ شروع جیسے بھی ہوئے، جس طرح سے بھی ہوئے، لیکن اس طرح کے تھریٹس کے آپ چیمبر آئیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم آپ کا اچھی طرح سے استقبال کریں گے، مطلب یہ جو وہ لینگویج ہے۔ اور مزے کی بات جو ہے، اب اس میں جب میں نے سوچا تھا میں نہ کروں، لیکن اپنے دوستوں کا بھی اس میں، اب جس طرح سے میاں عمر سلیم صاحب ہیں، ہمارے گروپ کے بزنس گروپ کے لیڈر ہیں، ہمارا الائنس ہو گیا ہوا ہے، پچھلے سال سے ہی جب میں آپ کو بلکہ کئی انٹرویوز آپ کے ساتھ ہوئے جس میں ہم نے چیمبر کی پرفارمنس کے بارے میں اور جو برسر اقتدار قابض جو ٹولہ تھا جس نے میرا حق چھینا، اور میں نے بڑی آواز بلند کی، میں چپ کر کے نہیں بیٹھا، ہوا کس حد تک کامیاب ہوا سب کو پتا ہے۔ بزنس کمیونٹی جنرل الیکشن میں بھی الحمدللہ ایک محنت کر کے اس کا صحرا میں نے بزنس کمیونٹی کے سر سجایا، صرف اس لیے کہ پولیٹیشین کو اس بات کا اندازہ ہو، ادراک ہوا ہے انہیں کہ بزنس کمیونٹی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارا جس طرح سے چیمبر ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، ہم کسی بھی سیاست چاہے وہ جنرل ہو یا کوئی بھی ہو، کسی پلیٹ فارم پہ ہم بزنس کمیونٹی کو نظر انداز کر کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں نے ایک ایفرٹ کی اور میں اس کا سہرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہی جاتا ہے کہ ہم نے اپنا آپ بنوایا کہ اگر سیاستدان زیادتی کرے گا تو ہم اس کے خلاف جمہوری آواز بلند کریں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس طرح کی جس طرح یہ چیمبر مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، میں تو اس دن غیر حاضر تھا۔ جمعے والے دن ایک تو یہ رکھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ جمعے کو نارملی میں لاہور مصروفیات ہوتی ہیں، تو میں نہیں آ سکا۔ وہ آپ کی وجہ سے رکھتے ہیں جو میں مجھے تو یہی لگتا ہے، لیکن زیادہ تو یہی ہے۔ تو وہ میں ضرور آنا چاہ رہا تھا لیکن میری مصروفیت تھی، میں نہیں آیا۔ تو انتہائی بدقسمتی ہے، ریکوزیشن جو ہے وہ دے کر کے ڈی جی ٹی او کو یہ اجلاس رکھوایا گیا تھا۔ بہت سارے آگے الیکشن آ رہے ہیں، اس کے معاملات تھے، چیزیں تھیں، تو یہ انتہائی۔ اور میں میاں عمر سنگھ صاحب کی بات کر رہا تھا، تو 1 سال پہلے 2 سال پہلے جب یہ آئے نا، تو میں جب آواز بلند کرنی شروع کی تو میں ان کو پرائمری فیل کہنا شروع کر دیا، بتاتا تھا لوگوں کو کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بندہ ماڑا نہیں ہے، میں ذات کے اوپر میں بالکل قائل نہیں ہوں، میں کسی طرح میں ان کو جانتا نہیں ہوں، لیکن یہ ایک جو پرائمری فیل بندے کو آپ نمائندگی دے رہے ہیں چیمبر کی، آپ ظلم کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ۔ موجودہ صدر کی بات میں کر، لیکن پھر کیا ہوا کہ بیک ڈور میاں عمر سنگھ صاحب کے رابطے رہے ان کے ساتھ، میں اور یہ باقاعدہ مجھے آ کر کے کہتے رہے کہ تسی پرائمری فیل نہ کیا کرو، ساڈا ان نال بڑا اچھا معاملہ ہے، بڑا اچھا آدمی ہے ساڈے کہن کا۔ میں ان کو تب بھی کہتا تھا کہ بندہ اچھا برا نہیں ہوتا، یا آپ بیک ڈور رابطے بے شک رکھیں، وہ آپ کی ذات کی حد تک ہے، اس کا ہمارے گروپ کو یا بزنس کمیونٹی کو اس کا کوئی فرق، کیونکہ میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں ایشوز کی سیاست کرتا ہوں۔ یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں کہ یہاں پہ ذاتیات کی سیاست ہوتی ہے، پرسنالٹی کی سیاست ہے، وہ بندوں کی سیاست ہے، حالانکہ ایسے سیاست یہ بیسک اصول ہے ہی نہیں۔ آپ بزنس پالیٹکس، ٹریڈ پالیٹکس کر رہے ہیں تو آپ کو ایشوز ٹریڈ کے سامنے رکھے۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں تب ان کو کہتا تھا مجھے کر لینے دیں، آپ یہ مت سوچے کہ میں ذات پہ ان پہ بات کرتا ہوں، میں صرف ایشوز پہ بات کرتا ہوں کہ یہ اس قابلیت نہیں ہے ان بھائی صاحب کی کہ آپ اتنا بڑا عہدہ آپ ان کو دے دیں۔ تو تب اب وہ جو میں نے یہ بیانات سنے ہیں میاں عمر سلیم صاحب کے، تو مجھے اب تب والی بات یاد آتی ہے، اور مجھے اب دوستوں نے کہا کہ آپ بیان دیں، تو میں یہی کہتا تھا کہ موجودہ صورتحال پہ میں کیا بیان دوں، میں تو تب بھی وہی کہہ رہا تھا، آج بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ تو یہ جو میرے بھائی ہیں میاں عمر سلیم صاحب، یہ ان کے بارے میں پہلے پازیٹیو یا بیک ڈور چل کر کے ہیپی تھے، اب دیکھ لیا انہوں نے۔ میں تب بھی ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ یہ آپ کے کسی کام نہیں آنا، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سے میٹھے بول کر کے یا بیک ڈور ایک چلا کر کے انہوں نے صرف وقت پاس کرنا ہے، اور وہ الحمدللہ میں نے تو آج تک وہ بات ان کی نہیں مانی، میں ایک اپنی ڈگر پہ چلتا رہا۔ آج میرے گروپ کے فیلوز نے، لیڈرز نے وہ اس کا مطلب دیکھ لی ہے کہ یہ لوگ ان کی جس طرح سے بتاتے ہیں نا کہ یہ تب ان کی لڑائی ہوئی، اخبارات میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں انہیں کی بات کروں، تو لڑائی ہوئی سپر ایشیا میں اور یہ ہوا، اور تب میرے پاس آیا، تو یہ ان کے پاس بڑی دیر سے آتا رہا ہے، پرانا حوالہ، بیک ڈور بڑے پرانے چلتے رہے۔ اب وہ صرف ان کو کیونکہ مایوسی ہوئی ہے کہ یار ہم نے اتنا کچھ کیا اس کے لیے، وہ خود کرتے رہے ہیں نا، تو یہ بیسیکلی اور کچھ نہیں ہے، وہ صرف اس کا جو ریئیکشن ہے وہ ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اترا۔ عمر سلیم صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ وہ چیمبر جائیں گے، اگر وہ چیمبر جاتے ہیں، اس کی نوبت آتی ہے تو آپ جائیں گے؟ سر وہ دیکھیں میرا گروپ ہے، اب جو بھی ہے، اب پھر وہی بات میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں
کہ کوئی بھی ایک ہم ایز اے فیملی چل رہے ہیں, بزنس گروپ اب ایک گروپ ہو گیا, کوئی یہ فاؤنڈر, کوئی اتحاد, کوئی احساس, کچھ نہیں ہے. اب ایک جو رہے گا وہ ایک گروپ کی امبریلا کے نیچے رہے گا. جو خود ہی اپنا نام علیحدہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے. ادروائز ہم لوگ تو پہلے دن سے جو لے کر کے چلے تھے, وہ جب چھتری بڑی ہوئی تو ہم نے سب کے ایک نام کر لیے جو کہ بنتا تھا. اب ہم نے جو بھی کرنا ہے, اپنے گروپ کا ہر ممبر, ہر لیڈر وہ ہماری فیملی ہے. جو پاس تھا یا جو کسی کے پرسنل معاملات ہیں, اور پھر میں گروپ میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب ایز اے گروپ کوئی ڈیسیژن لیتا ہے اس کی بلیسنگ ساری پورے گروپ کے اوپر آتی ہیں, یا ایز اے گروپ کوئی ڈیسیژن لیتا ہے تو اس کے نقصانات سارے اس کو فیس کرتے ہیں. لیکن جب کوئی انڈیویجول گروپ کے اندر سے اپنی پالیسی بنا کر کے کوئی ڈیسیژن لیتا ہے تو اس کے اگر نقصانات ہوتے ہیں تو وہ صرف اسی کی ذات کی حد تک ہوتے ہیں, گروپ کو نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی گروپ کا کوئی بندہ ایفرٹ کر کے کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کی بلیسنگز پورے گروپ کے اوپر ہوتی ہیں. یہ تھم رول ہے. تو اب ہمارے جو گروپ ہے اس کے اندر کسی کے ذاتی کوئی معاملات چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے, لیکن ایز اے گروپ اگر ہمیں وہ چیلنج کرتے ہیں کہ جی آپ چیمبر نہیں آ سکتے, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی حماقت ہے. کیوں نہیں ہم آ سکتے, ہم ایز اے گروپ بھی جا سکتے ہیں, سب کا ہے. تو اس میں ہم پورا اپنے بھائی مرسیم کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ بتائیے کہ جو آپ کے فیلوز ہیں کی آپ بات کر رہے ہیں, بزنس گروپ پہ آپ سب لوگ اکٹھے ہیں, جم خانہ بھی آپ کے وہ ساری سیاست وہاں پہ چلی گئی ہے, جی جی جی, اور اب جب باتیں سامنے آ رہی ہیں, چیزیں کھل رہی ہیں, تو ابھی میں نے دیکھا ہے چند دن پہلے وہ معاہدہ جس میں جو ٹاس کی بھی بات ہوئی تھی, آپ ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں. عامر احمد صاحب جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہمیشہ انہوں نے چیمبر میں جمہوریت کی بات کی ہے, انہوں نے الیکشنز کی بات کی ہے, لیکن جب ہم نے وہ معاہدہ دیکھا آپ کا جم خانے والا, وہاں پہ وہ باریاں کی بھی بات طے کی انہوں نے, اور ٹاس کی بھی بات لکھی ہے. تو یہ بڑا کھلا تضاد نہیں ہے. بالکل ایسے دیکھیں نا, مجھے اندازہ تھا کہ یہ مجھے کہ آپ بھی یہ سوال کریں گے, اور مجھ سے لوگ کرتے ہیں. اسی کا بات کا جواب میں نے دیا, اور اس کی گواہی گروپ میں تو سب کو پتا ہوتی. جب یہ واقعہ ہوا تو اس میں مشاورت ہماری بالکل نہیں تھی. اس میں آصف انیس صاحب ہمارے بھائی ہیں, لیڈر ہیں, عامر رحمان صاحب ہمارے بھائی ہیں, لیڈر ہیں. ان دونوں بھائیوں نے جو فیصلہ وہاں پہ کر لیا کر کے, اور میں اپنی ذات کی حد تک بتاؤں تو ان کے کسی گروپ لیڈر کا مجھے فون آیا, سب کو پتا ہے اس بات کا, میں نام نہیں لیتا آج, اس کا مجھے فون آیا دبئی سے کہ جی یہ اینج ہو گیا ہے. میں نے اس کی بات نہیں مانی, میں نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسے نہیں پاسبل. لیکن انفارچونیٹلی جب پتا کیا اپنے گروپ سے 2 گھنٹے بعد ہی پتا چل گیا کہ یہ ہو گیا. اب پھر وہی بات آ گئی کہ اس کے اندر ایز اے گروپ ہم سب کا ہے, ہم سب اکٹھے ایک لے کر کے چلے, سب کی ایک ایفرٹ ہے, ہمارا ایک ایجنڈا ہے, ہمارا ایک منشور ہے کہ سلیکشن نہیں الیکشن. جو ہمارا پہلے دن ہم اپنا بیانیہ لے کر کے چلے ہیں, آج تک ہمارا وہی بیانیہ ہے. اس بیانیے کی اس دن نفی کی گئی, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, جم خانہ کی حد تک. اور اس کا ہمارے دوست بھائیوں نے ہمیں اس کے بعد مشاورت نہیں کی, ہم سے نہیں کی گئی تھی. میں اپنی بات کی بات کروں, آپ نے مجھ سے پوچھا, میں ایز اے لیڈر, ایز اے گروپ لیڈر میں اپنی بات کروں. باقی اگر کسی سے کی ہو, کئیوں سے کی, کئیوں سے نہیں کی, وہ ایک علیحدہ بات. لیکن آپ نے مجھ سے کوشچن کیے تو میں نے اپنے دونوں بھائیوں سے احتجاج کیا, آج بھی ریکارڈ پہ ہے, انہیں بھی پتا ہے کہ یار تسی غلط کیتا ہے, یہ بنتا ہی نہیں تھا. خیر, ہم نے وہی بات ہے کہ ہمارے گروپ کا منشور تو سلیکشن نہیں الیکشن ہے. انہوں دونوں نے اپنی ان کے ساتھ بات کر کے, کمٹمنٹ کر کے, ان کا یہ خیال تھا جو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہماری کمٹمنٹ چیمبر کی حد تک ہے, جم خانہ میں نہیں تھی. ہم یہاں کا ماحول خراب نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے, چلو ایک بہتر تھا, محنت کی تھی. اور وہ ان کی بات صحیح ثابت ہوئی. وہ کس طرح سے صحیح ثابت ہوئی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ آ کر کے کچھ کریں, ہماری پہچان بنے. ایسے تو ہمیں اندر ہی نہیں انٹر ہونے دے رہے, تو ہمیں ایک گنجائش ملی, ہم نے ایک ڈیسیژن کر لیا. اب ایز اے گروپ لیڈر ہم جو مسجد شورا یا کور کمیٹی آپ کہتے ہیں, ان کے سب لیڈرز کا پھر یہی خیال تھا جو میرا خیال تھا کہ 2 بھائی ہمارے ایک چیز کر آئے ہیں, چلیں اب ایک ان کے ساتھ بیک پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر ہم سب نے ثابت کیا, ہم نے پروف کیا, ہم پورا سال ان کے ساتھ اپنے گروپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ماشاءاللہ سب نے ایفرٹ کی ہے. لیکن وہ جو ڈیسیژن الیکشن نہ کرنے والا تھا, وہی بات آ گئی کہ جو بلیسنگ ہوتی ہیں, وہ اچھا کام کیا نا جم خانہ میں, پورے گروپ میں بلیسنگ ہے اس کی. آج ہم بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے گروپ نے یہ کام کیا, دیکھو عامر رحمان نے یہ کام کیا, دیکھو آصف انیس نے یہ کام کیا, فخر سے کہتے ہیں نا, یہ بلیسنگز ہے جو ہم لے رہی ہیں. لیکن جو وہ
ان کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں جی کہ انہوں نے ایگریمنٹ توڑا یا بات سے مکر گئے، وہ ان کی ذات کی حد تک ہے کوشچن، اس کا گروپ کے اوپر کوئی کوشچن ارائز نہیں ہوتا. اس کے جواب دے عامر صاحب ہیں. اس کے نہیں سر، یہ تو بنیادی اصول میں بتا رہا ہوں نا. دیکھیں گزارش یہ ہے، اچھا کام کیا اس کو قبول کر، وہ گروپ یہی کرتا ہے، اور جو غلط انہوں نے گروپ اس کو آن نہیں کرتا، اس کو آن نہیں کرتا. نہیں. اور ہونا بھی یہی چاہیے. اگر گروپ ہر غلط کام کو آن کرنا شروع کر دے تو پھر وہی حال ہوگا جو دوسرے گروپ کا ہے. آج کیا ہو رہا ہے کہ ان کے لیڈرز نے جو غلط کام کیا، ان کے گروپ میں بلکہ اوپر تک خرم صاحب کو، خان صاحب تک، سب نے ان کو سپورٹ کیا. یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، صرف یہ دیکھا کہ ساڈا گروپ ہے. ہم اس کے اندر تھوڑی جمہوری اقدار ہم نے رکھی ہوئی ہیں. جو چیز غلط ہوتی ہے ہم اپنے بھائیوں کو ود ان مین لمٹس آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں نا. اب اس ٹائم پہ ہمارے پاس 2 آپشنز تھیں. ایک تو یہ تھی کہ جو ہم نے کر دی الحمدللہ وہ صحیح ثابت ہوئی. دوسرا یہ تھا کہ ہم لڑ پڑتے وہاں پہ جا کر کے ان سے، اپنے ہی بھائیوں سے، تسی کی کیتا ہے اسی نہیں مانتے، اپنا کپڑا اٹھاتے، پیٹ ننگا کرتے، اپنا گروپ توڑتے، یہ سارے مسائل کرتے، اور حاصل کیا ہوتا؟ 0. اس سے کیا ہوا کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے وہ غلط کی تھی. اقتدار لینے کے بعد ہم سب نے ایفرٹ کی 1-1.5 سال میں وہ کر کے دکھایا جو پورا گجرا والا اس کا معترف ہے، سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے بعد پھر ایک اور بات بھی ہے، ہم پھر بھی عامر احمان اور عاصم کے پیچھے تھے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اگر ان کا وہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ میں جم خانہ کی حد تک اگر عامر رحمان اور عاصم انیس سیٹسفائی ہوتے کہ یار ٹھیک ہے، ہم نے کام کیا، جو ہمارا سکور ہے یا جو ہماری پرفارمنس ہے اس کو یہ ہائی جیک نہیں کریں گے، ہمارا تمغہ، ہماری پگ ہمارے سر پہ رکھیں گے، کوئی بات نہیں 1 سال کے لیے ہم ان کو دے دیتے ہیں، تو اس کے اوپر بات تب ہو سکتی تھی. لیکن یہاں تک تو نوبت ہی نہیں آئی نا. اس سے پہلے ہی آپس میں لڑ پڑے اور اس کے اندر گروپ کی انوالومنٹ نہیں تھی. یہ بتائیں، اب اگر کوئی ایسا فارمولا آتا ہے، جی جی بیٹھ کے کوئی ایڈجسٹمنٹ اس طرح کی ہو جاتی ہے، سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں کہ الیکشن کے بغیر ہی کسی کو باری مل جاتی ہے، اس کو بھی سپورٹ کریں گے؟ سر میں اپنی بات کروں گا. جہاں تک تو ہے میرا تعلق آفری چودھری، ایک بندہ نہیں سارا شہر جانتا ہے، اور الحمدللہ وقت نے ثابت کیا، اور اللہ کا شکر ہے مجھے بھی اللہ نے ہمت دی کہ میں ایشوز کی سیاست کرتا ہوں، باریوں کی سیاست میں قائل ہی نہیں ہوں. پہلی بنیاد ہی اس چیز کی تھی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کس طرح 10 بندے بیٹھ کر کے، 50 بندے بیٹھ کر کے باقیوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے دیکھیں نا، اگر 1100 ممبر ہیں تو کیسے پاسبل ہے کہ 1100 کا 1100 ہی متفق ہو ایک چیز کے اوپر؟ ہم کر نہیں سکتے. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا. ہم ہر کسی کے دل کی آواز کیسے بن سکتے ہیں؟ صرف ایک ہی صورت میں بن سکتے ہیں کہ ان کو موقع دیں ووٹ ڈالنے کا، بس. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے. میں حلفن کہتا ہوں، اور میری اس چیز کی دشمن گواہی دیں گے. چلے دشمن جو سیاسی مخالفین سیاسی مخالفین اچھا ورڈ ہے، دشمن سخت ورڈ. سیاسی مخالفین جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ میرے گھر آگے ایک نہیں 4 مجھے کہتے تھے صدر آ جا ہماری طرف سے آ جاؤ. لیکن نہیں، مقصد عہدے نہیں ہے. مقصد یہ تھوڑا سا غیر اخلاقی نہیں ہو جاتا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو نجی گفتگو ہوتی ہے، کسی نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے، کوئی گھر آپ کے آیا ہے اور اس نے کانفیڈینشیل ایک بات کی ہے آپ کے ساتھ، وقت گزرتا ہے تو یہ دونوں گروپس کی جانب سے باہر آتی ہیں، وہ چیزیں باہر آ جاتی ہیں، اس کے فلامت میں مجھے یہ کہا، بڑی اچھی بات. یہ تھوڑا سا غیر اخلاقی نہیں، کچھ چیزیں میں اس سے اختلاف کروں گا. اگر تو یہ ہو کہ ذاتی معاملات ہوں، ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ رب العزت نے بھی درجہ بندی کی ہے. اگر میں آپ کسی کے غیر موجودگی میں اس کی آپ کو صحیح بات بھی بتاتا ہوں نا، جو غلط ہے یعنی کہ برائی صحیح جو ہوگی اس میں، وہ بھی بہتان میں آتی ہے. یہ تو ہیں سماجی اور ہمارے مذہبی جو معاملات ہیں. لیکن پالیٹکس کے اندر یہ نہیں ہے. سیاست میں میرے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے. پچھلے 4 سال سے میں چیمبر نہیں ہوں نا، 1 سال نکال دیا جائے اندر سے، تو میرے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے. میں کیا کرتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ڈسکشن ہے، ایک پولیٹیکل ڈسکشن اگر ہوئی ہے اس کا پارٹ میں اپنے گروپ کو ضرور بناؤں گا. میں یہ بددیانتی سمجھتا ہوں کہ میرا ایک گروپ ہے جس کے اندر میری کور کمیٹی میں 15 ممبر ہیں، لیکن میرے جو ووٹر ہیں وہ 800 یا 900 ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں کیوں ان سے کوئی بھی کام ان سے چھپاؤں؟ آج تک میں نے کوئی اپنی میٹنگ
کوئی اپنی سیاسی مخالفین سے بیک ڈور، جیسے میاں عمر شریف صاحب سے مجھے گلا تھا کہ یار آپ یہ نہ کریں، ان سے آپ کو کوئی حاصل نہیں نہ ہو، جو کہ ثابت ہوا، کچھ حاصل نہیں نہ ہوا. اسی طرح سے مجھے پہلے دن سے پتا ہے کہ ان سے بیک ڈور کسی بھی بندے سے، میں حلف مجھ سے لے لیں کہ ان میں سے آج تک جو مین سٹریم پچھلے 4 سال سے لیڈر چلتے آ رہے ہیں، کبھی میں نے ایک دفعہ بیک ڈور ایک میٹنگ بھی کی ہو، مجھے ضرورت پیش نہیں آئی. ہاں جو ہوتی ہے میٹنگ آگے میں اس کو بعد میں ڈسکلوز کر رہا ہوں. میرا تو ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ ہوتی بات جیسے ہی ہوتی ہے میں اگلے دن آنر کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک اعتماد ہے اپنے ووٹر کے اوپر، انہیں وہ میرے پہ اعتماد اس لیے کرتے ہیں کہ عطا ہر گل دس دن ہے. اب میرا ایک فیس ویلیو یہ بنی ہوئی ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں، اور اگر ہو بھی ان کے فائدے کی. یہ جو جم خانہ میں اب صورتحال بنی ہوئی ہے، ریسٹورینٹ بند ہے، معاملات خراب ہو گئے ہیں، اتنی محنت اس پہ ہوئی تھی، اب شہریوں میں بھی مایوسی آتی ہے، ممبرس بھی مایوس ہوتے ہیں جب وہ جہاں جاتے ہیں. اب اس کا کوئی حل تجویز کرتے ہیں آپ؟ اس کا کیا حل سر گزارش یہ ہے، مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ جو ڈی سی صاحب، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے ایک بائسڈ رویہ رکھا ہے جم خانہ الیکشن کے اندر، اور وہ پتہ نہیں کیوں رکھا ہے، ہمیں ان کی ایکشن سے نظر آیا نا، سامنے نظر آیا. ادروائز یہ ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں. ووٹرز سارے جتنے جم خانہ کے ممبر ہیں ابھی لے کر کے نہیں چل رہے، دیکھ رہے ہیں چیزیں ہو کیا رہی ہیں، سارے ممبر چاہ رہے ہیں. شیڈول تو آ چکا ہے. شیڈول وہ سارا کچھ ہو چکا تھا. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی موومنٹ شروع ہوئی ہیں، نظر آتی ہیں، گروپ میں بندے بولتے ہیں کہ یار الیکشن کراؤ. نہیں کوئی کہتا کہ اس سائڈ پہ ہیں ہم، اس سائڈ پہ ہیں ہم، کیونکہ ممبرز ہیں، ممبرز نے دیکھا ہے 1.5 سال. اب مجھے ایک بات بتائیے، دیکھیں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. اس گجرانوالہ شہر میں جتنے انٹرویو کو میرے خیال ہے 25-20 کے قریب تو آپ کے ساتھ ہو گئے ہوں گے، اس کے اندر سب کے اندر میری یہی بات آپ دیکھیں گے جا کر کے، یا آپ کو یاد ہوگا، میں یہی کہتا رہا ہوں کہ گجرانوالہ شہر باقی شہروں کی نسبت مختلف ہے. یہاں کے لوگ مختلف ہیں. یہاں کے لوگوں کو پہلے اپنا ان کا بھلا سمجھانا پڑا، ہر جگہ سمجھانا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ ایسے برادریزم اور ہر وہ خرافات پائی جاتی ہیں جو کسی بھی مذہبی اسلامی مہذب معاشرے کے اندر، لیکن ہمارے کیونکہ اب وہ کیسے ہیں، وہ خرافات چل رہی ہیں. اب اس کے اندر صرف اور صرف اس کا حل جو میں نے دیکھا تھا، ڈی سی صاحب یہ کرتے کہ صرف الیکشن کروا دیتے، جو آنا چاہتا ہے ایک گروپ کھڑا ہوتا، 2 ہوتا، 3 ہوتے. کہ عامر رحمان اور عاصم انیس نے کانٹریکٹ کیا تھا نا، تو عامر رحمان اور عاصم انیس نہیں کیا تھا، وہ رسپانسیبل تھے. عطا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا، عطا نہ ہوتا، رانا ناصر ہوتا، غلام سہجج ہوتا نہ ہوتا، ہم ہو جاتے، کوئی تیسرا گروپ کھڑا ہو جاتا. ظاہرہ ہونا ہی تھا سب. الیکشن ہونے چاہیے، ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے کہ 2 گروپ اگر آپس میں 4 بندے بیٹھ کر کے کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. اور ڈی سی صاحب کو بھی کسی کے انفلوئنس کے اندر نہیں آنا چاہیے. لوگوں نے جہاں تک عامر رحمان اور عاصم انیس کی بات ہے، یہ دیکھیں یہ ٹیسٹ کیس تھا کہ جس کے اندر ہم نے کر کے دکھایا، ہمارے گروپ نے کر کے دکھایا، جس کے اندر سارا کریڈٹ عاصم انیس اور عامر رحمان کو جاتا ہے. یہ کریڈٹ جنہوں نے کیا ہے ان کو دیتے ہیں. ہم نے ان کی بیک کی، لوگوں نے دیکھا ڈیورنگ سارے معاملات کا ایشو آ رہے ہیں. لوگ اچھا مزے کی بات ہے، لوگ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 4 کنار اتنے جنگل بنے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ جھاڑیاں ہیں، جھولے تک جو اندر نظر نہیں آ رہے. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو صاف کرایا گیا، رینا بنایا گیا، اس کا فینس علیحدہ کی گئی، کسی کا حق نہیں مارا گیا، ایک ایکٹیویٹی پروموٹ کی گئی. لیکن صرف مخالفت، صرف برادری کی بنیاد پہ، صرف گروپ کی بنیاد کے اوپر، صرف ایک بکس کی بنیاد کے اوپر، سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ میڈیا کے اندر ہمارے کوئی بھائی انہوں نے بھی کر کے دکھایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں یہ 1 سال کے اندر ٹیسٹ کیس تھا اس عوام کے لیے، اور ابھی تک ہے کہ جب کوئی لوگ آتے ہیں، جب کوئی اپنے، اور میں قسم اٹھا کر کے بتا سکتا ہوں کہ ہمارے گروپ کے اندر شاید کوئی ایسا بندہ ہو جس نے کسی طریقے سے اس کے اندر فائنانس نہ کیا ہو، اسپانسر نہ کیا ہو. ہر بندے نے کیا کیونکہ ہمارا گروپ اس کو چلا رہا تھا. آگے 2 بندے ہمارے لگے ہوئے تھے، بہترین پرفارم کر رہے تھے، سب نے اونرشپ لی، سب نے اونرشپ لی. تو لیکن لوگوں نے اس کا رسپانس کیا آیا؟ ممبر ابھی بھی ڈیوائیڈ ہے. ممبر ابھی بھی 2 کوئی جاتے ہیں، جا کر کے آ کر کے بتا دیتے ہیں جی آج پول بند ہے، پول کی ٹائمنگ جو ہے نا وہ پہلے بتا دیا کریں گے آج بند ہے. مطلب یہ تو ہمارا حال ہے بحثیت معاشرہ. اس کے اندر میں بھی ڈس اپوائنٹ، دیکھیں ہماری جنگ آج کی نہیں ہے، کب سے آپ کے سامنے لڑیں. اس کے اندر ہماری کوشش میکسیمم یہ رہی ہے کہ لوگوں کو صرف ایجوکیٹ کریں اور ان کو موبلائز کریں. ایجوکیٹ کس چیز کا کریں کہ ان کو اپنے حق کا پتہ ہو، اور اپنا حق لینے کے لیے ان کو موبلائز کریں.
اب ہم جب ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، اس کے ساتھ پریکٹیکلی کر کے دکھایا، لیکن لوگ نہیں موبلائز ہوتے. اور ڈی سی صاحب کو بھی لوگوں کی سینٹیمنٹس کا خیال رکھنا چاہیے. ان کو پتا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اور ان کا کام ہی گڈ گورننس کرنا ہے، جو اس میں ہمارا گلا ہے. آپ بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے بڑا گہرا رابطہ رہتا ہے، آپ کے اپنے لوگ ہیں. جو بزنس کمیونٹی ہے بڑے بدترین حالات سے، پوری قوم ہے ایک امتحان سے گزر رہی ہے. اور جو خاص طور پہ جو بجلی کے بل ہیں جس طرح سے آ رہے ہیں، تو ان حالات میں اب آپ کی بزنس کمیونٹی کہاں کھڑی ہے؟ آپ اپنے لوگوں کو کس طرح سے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ اپنی پریشانی آپ سے، جو آپ کو نمائندگی کرتے ہیں آپ چیمبر آف کامرس میں، آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں؟ ہر سال ہم سنتے ہیں کہ تجاویز گئی ہیں چیمبر آف کامرس سے بھی جاتی ہیں، لیکن واپسی مایوسی ہی نظر آتی سر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب فی زمانہ فور دا ٹائم بینگ یہ جو کوشچن ہے نا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بزنس پالیٹکس کے اندر ہر چیز کو پیچھے رکھ کر کے یہ سوالات سب سے پہلے ہونے چاہیے. اب میرا ان سے ہمیشہ سے گلا یہ رہا ہے. اب دیکھیں بجٹ آیا 5-7 دن ہو گئے ہیں، آپ یقین کریں کہ اسٹیل انڈسٹری سے لے کے باقی ہو گئے، لومو والے ہو گئے، ایون سبزیوں، ٹینڈوں، ٹماٹر، بیجوں تک ٹیکس میں آ گیا. آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ کاروباری بندے کو مجرم بنا دیا گیا. مجرم کیا کہ انویسٹیگیٹنگ آڈٹ کے نام پہ 10 سال سزا کا لا بنا دیا گیا. ہوں آپ دیکھیں نا، ایف بی آر کا ہر دفعہ آپ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کا رول کم کیا جائے. جی میں وہ یس کر رہا ہوں، لیکن یہ جو نیا کام ہے سر میں وہ یس کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ آج تک میری زندگی پر 25 سال پریکٹیکل لائف کاروباری آپ کی ماشاءاللہ اس طرح کا بجٹ نہیں ہم نے دیکھا. اس میں ہمارا کردار یہ بنتا تھا کہ ہم لوگوں کی چیمبر کا کردار، کہ ہم آواز بنے لوگوں کی، بجائے اس کے کہ ہم یہ روز کے بیانات، خدا کی قسم دل دکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی 4 دن پہلے بجٹ آیا، وہ کہتا میں انج کر دیا گا، میں انج کر دیا گا، میں دن بڑھن دیا گا. یہ چل رہا ہے، یہ بجٹ ہے. جس بجٹ کے اندر میں اپنے ممبر سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ اس سے زیادہ ان کا ہم نے کیا دیکھنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساگر صاحب خدا کی قسم لوگوں کا جو کاروبار کرے تھے، اب ہمارا ایکچوئل دیکھیں کہ آپ نے خبریں لگائیں. ایک وہ پتہ نہیں کون سی عجیب دنیا والا ہے، وہ خبریں لا دیتا ہے. اب وہ خبر لگی ہوئی ہے، اب وہ اس کا نام ہی جھوٹی دنیا ہونا چاہیے. اب اس کے اندر بغیر تصدیق کے، بغیر کے جو بن جا، وہ جسے کہتے ہیں کتا کان لا کے لے گیا، تو کتے پیچھے دوڑ لا کے نہیں، کان ہے کہ نہیں وہ نہیں دیکھ رہا. اس طرح کی خبریں لگا دیتے ہیں. اب وہ فیرس نان فیرس نے یہ کر دیا، بڑی مراد لے لی. لوگ حالات آ گئے ہیں 20 کنٹینر میرے پورٹ پہ لگے، میں انٹری فائل نہیں کر پا رہا اپنے کنٹینر کی، کہ وہ انٹری فائل ہی نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم چاہ رہے تھے بجٹ کے اندر ایکسپورٹ کے اوپر، انہوں نے وہ ایف ٹی آر کے اندر سے نکال کر کے، آپ کو پتا ہے کہ وہ منیمم انکم 29% کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہوا ہے، جس کا میں نے پہلے بھی بلاگ کیا تھا. ہمیں وہ بڑی امید تھی. میں اس کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب سے ملا، میں جا کر کے علی پرویز صاحب سے ملا، میں میڈم انوشا سے ملا، ملک صاحب صاحب. آپ یہ دیکھیں، اگلی بات سن لیں، اس شہر کے ایم این اے ہے نا، خدا کی قسم وہی ملک صاحب ہے، وہی 2 دن میرے ساتھ رہا ہے. آج کمیٹی کے سینٹ کے ممبران سے ملا ہے، جو سینٹ کی کمیٹی بنی تھی نا برائے تجاویز اور یہ ساری، ان سب سے وہ ملا ہے، ہمارے لیے محنت کرتا رہا ہے. یہاں کے ایم این اے، یہاں کا جو سارے معاملات ہیں، یہ چیمبر والے یہ سارے کیوں نہیں لے کر کے گئے؟ اب یہ جو خبر لگی تھی فیرس نان فیرس کام ہو گیا، جس کے لیے میں پٹ رہا ہوں کہ کوئی نہیں ہویا، دیسی بھی آج بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے بھی پھر ہم کل کا ٹائم لیا جا رہے ہیں. یہی وہ سارے، یہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا کسی سے کرا کر کے تو چلے ہیں، گئے ہیں وہاں پہ. تو وہ وہاں پہ کیا ان کی چلنی تھی اور کیا ہونا تھا، سن لیا تھی، خبریں بھی لواتی ہیں، حال کچھ بھی نہیں ہوا، کام ہوا نہیں. پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ آئیے میں آپ کے ساتھ. سر وہ بھی جو جائز ہمارا ہونے والا کام، یہ تو وہ ہے جو نیشنل ایشو تھے ایکسپورٹ والا. ایک ہمارا جینون ہے کہ ہماری مثال دے رہا ہوں، کون ریکارڈ دے رہا ہوں، ایک چیز ہماری کیلکولیشن ہی غلط ہے. مطلب مثال کے طور پہ کسٹم کے پاس جو ویلیو ہماری ایکچوئل ہوتی ہے نا، اب وہ ظاہر ٹھیک ہونی چاہیے نا، وہ غلطی ہے نا، لو سب کو غلطی نہیں ٹھیک ہو رہی. آپ نیچرل ایشو کی بات کر رہے ہیں، ہمارا ایک لا غلط بن گیا ہے، وہ چیزیں پاسبل نہیں ہے، وہ غلط طریقے سے ہو گئی ہیں. اور میں ان کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میڈیا پہ، لیکن وہ غلط ہیں، ایکچولی فیکچولی غلط ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ نہیں ہو پا رہا. چیئرمین صاحب ابھی ویڈیو دینا تھا، یہ کرنا تھا. ان سارے معاملات کے اندر اس موقع کے اوپر چیمبر کا رول بنتا ہے. سارے شہر، سارے پورا پاکستان اس موقع کے اوپر. خواجہ آصف کا بیان آپ نے سنا ہے، وہ کہتا ہے میں پٹ مرا ہوں، میرا سارا شہر ایکسپورٹ کا ہے، میں جا کے فلانے سے ملا ہوں، فلانے سے ملا ہوں، فلانے سے ملا ہوں. لیکن میری کسی نے نہیں سنی. چلو ایٹ لیسٹ اس نے ایفرٹ تو کی. یہاں پہ کیا کی چیمبر، کیا کر رہا ہے، تو وڑ کے بخا، تو کٹ کے بخا.
یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے یہ دیکھیں بجٹ آ گیا، ایک ہفتہ ہو گیا، لوگ مر گئے، میرے پاس مجھے سیمنٹ ایسوسی والے، پونڈا والے، چوک والے، وہ آئے، بہت سارے لوگ ہیں مرتے پھر رہے ہیں، بجٹ جو ہے وہ ان کا نہ، انہوں نے دروازے بند کر دیے بزنس کمیونٹی کے لیے. ہماری ساری ایفرٹ دیکھیں، ہم تب تک نہیں ٹھیک ہو سکتے، میرا بزنس تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ کا کام تب تک نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک کہ ہم ایک کلیکٹیو، ہر کوئی بندہ اپنی اپنی فیلڈ کے لیے کلیکٹیو ایفرٹ کر کے اپنے معاملات آگے تک پہنچا کے ان کو ٹھیک نہ کروا لیں. اس ٹائم حالات پاکستان کے یہ ہیں کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایف بی آر میں، جو ہمارا فنانس منسٹر صاحب آئے ہیں، وہ نہیں پتا، وہ بینکنگ کا آدمی ہے، چیئرمین صاحب جو ہیں وہ سمجھدار ہے، لیکن ان کو جا کے کچھ سمجھائے گا تو سمجھ آئے گی نا. پورا ملک ہے، اس کے اندر کاٹیج انڈسٹری ہے، لاکھوں طرح کے روزگار ہے، ہر طرح کی پالیسی ان کو نہ سمجھ آتی ہے. ایک تار ہلاتے ہیں 10,000 انڈسٹری نیچے تو 10 خراب ہو جاتی ہیں، تو باقیوں کو جا کے بتانا پڑتا ہے. اس کے لیے چیمبر ہوتا ہے، چیمبر ان کو بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کرتا ہے کہ آؤ چلیے تھوڑی میں گل دساں. یہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہم اپنے طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ان سارے میں میٹل ہم پھر بھی ہیں، کیونکہ اگر کوئی دوسرا گروپ ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، میں ہوں، میں بھی لگا ہوا ہوں، وہ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، جھوٹیاں لوا رہے ہیں، سچیاں خبریں لوا رہے ہیں، لگے تو ہوئے ہیں نا. مقصد یہ ہے کہ میں پھر بہتر، باقی کیا کر رہا ہے اور یہ سارے معاملات. اپنا ایک ایس بی پی جو میرا جو ہے وہ کولیگ ہے، اس کا بھی وہی کام ہے جو میرا حمیس کی بات کروں، حمیس گلدان، اس کو اندر سے اٹھا دیا. 2 دفعہ گئے ہیں، آپ کو آپ کے علم میں ہوگا، ان کے دنے کہ نہیں ہوں کیونکہ تو ساڑھے گروپ کا حصہ نہیں ہے، تو وہ ایس پی پی کا کمرے کو تالا لگا کے تو وہ جھوٹی دنیا والا ویڈیو بھی انہیں لیک کر دی. آپ اندازہ کریں ادھر بھی چلتا ہے، ادھر نہیں چلتا ہے، 5 پاس سے چلا. اچھا وہ اب وہ ساری وہ مطلب اس طرح کے معاملات ہیں. اپنا ایس پی پی، اور وہ ایس وی پی بیچارہ، مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے، وہ میرا کیس، کیونکہ اس کی اپنا اور میرا کیس وہ لے کر کے وہاں پہ جا کے لڑتا رہے. کیا اچھا، آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے کہ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی جو قیادت ہے، ڈیزاسٹر ہے جی. اس نے نمائندگی، حق نمائندگی درست طریقے سے ادا نہیں کی. جی بالکل ایسے. اس قیادت کا جو چینج لانے کا آپ کا مشن ہے، الیکشن یہ ہاں رہا، انشاءاللہ. آخر میں ہمیں یہ بتائیں گے اب آپ کا کیا لایا عمل ہے. یہ جو آپ کی بقول نااہلی ہے، جو جس سے سارے بزنس میں متاثر ہو رہے ہیں، پوری بزنس کمیونٹی متاثر ہو رہی ہے اور خسارے میں جا رہی ہے، نقصان ہو رہے ہیں لوگوں کہ یہاں سے صحیح طرح سے نمائندگی نہیں ہو رہی. اب آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور جو پچھلے الیکشن، اس سے پچھلے الیکشن کی طرح اب اس دفعہ آپ کیا کون سا نعرہ لگا کے اور کس طرح سے اپنے ساتھیوں کو اس دفعہ اپنی فتح کا یقین دلائیں گے؟ سر گزارش یہ ہے کہ یہ جرنی ہے، یہ ایک جہاد ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہو، ہم اس رستے کے اوپر چل رہے ہیں. اسپیشلی میں اگر اپنی بات کروں، اپنے دوستوں کی بات کروں، سارے ایک ڈائریکشن کے اوپر ہیں کہ ہم نے ان جو برسر اقتدار ٹولہ ہے، ان سے ہم نے چیمبر کی جانچ کروانی ہے. اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم بیانات اخباروں میں دیں. اس کا طریقہ یہ ہے جو الیکشن ہے، اس کے اوپر ہمیں جمہوری پروسیس کے اوپر یقین کرنا پڑے گا، اور الحمدللہ ہم کرتے آئے ہیں اور کریں گے. 4 دفعہ الیکشن ہوئے ہیں، 5ویں دفعہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اس دفعہ ہر دفعہ ہم پر امید ہوتے ہیں، اور اس دفعہ پہلے سے زیادہ پر امید ہے. اور پچھلی دفعہ آپ نے ثابت بھی کیا کہ ایک وہ جو ہے وہ ووٹ 26 آخری دن وہ نہ ڈالتے اور وہ ساری جو ہے وہ نام معاملات کرتے، تو ہم جیت گئے ہوئے تھے. اور اس کا عملی مظاہرہ ایک ہی الیکشن میں لوگوں نے ووٹ ڈال کر کے کیا، کہ جتنے 100 کی لیڈ ہو، جس طرح سے ایک سیٹ کے ہارنے کے باوجود. تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. ادروائز ان کو اتنے آج تک ایکسپوز یہ ہوئے نہیں تھے ظاہر صاحب. اس کی وجہ یہ ہے، کرتا تو میں ہوں، وہ چڑیا گھر والا کیا، باقی کیے، سارے کیے، سب کو پتہ ہے. یہ جو ساری حرکتیں کرنی شروع کر دی نا، وہ کیونکہ اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ ہماری سیاسی سپورٹ بھی جاتی رہی جو ہمیں پچھلی دفعہ حاصل تھی، اور اس دفعہ کیونکہ ہم نے کیا بزنس کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم کسی طرح سے ڈرا کے، دھمکا کے، لڑائی کر کے، کچھ کر کے، جیسے جم خانہ کے اندر ایڈمنسٹریٹر یہ قسم کا بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح سے ان کو پوری کوشش ہونی ہے کہ ہم الیکشن یہ نہ آئے، کوئی ایڈمنسٹریٹر ہی آگے بیٹھ جائے، اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے. تو یہ تو ان کی سوچ ہے. اس سوچ کو ہمیں پہلے دن سے ہی پتہ ہے، ان کو ہمیشہ سے ہم کیٹر کرتے آ رہے ہیں. پھر کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ فتح دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ طافی چودھری صاحب، آپ نے بڑی تفصیلی جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا. مجھے امید ہے کہ بزنس کمیونٹی اپنے مسائل کا حل ضرور نکالے گی. آنے والے دنوں میں ہمیں چیمبر آف کامرس میں اور گجرانوالہ جم خانہ میں بہتر حالات نظر آئیں گے. طافی چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے.
آپ نے ان سے کی گئی گفتگو دیکھی. مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا. فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.